बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जो आजकल सैलाब की सूरत हाल है वो बहुत ही खौफनाक है, ख़तरनाक है, परेशान कुन है, अलमनाक है। 1000 के करीब लोग जो हैं वो इस वक्त जो है अपनी जान की बाजी हार चुके हैं इन सैलाब की वजह से, और सैकड़ों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं, और लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। और इस सैलाब की वजह से बहुत सारे क्राइसिस पैदा हुए हैं। लेकिन जैसा कि एक मुश्किल वक्त में एक कौम का रिस्पांस होता है, एक कौमी रिस्पांस होता है, वो कौमी रिस्पांस जो है उसकी तरफ जो है बहुत कम लोग हैं, और यकीनन वो हैं जो बड़ी संजीदगी के साथ इस मसले से निपटने के लिए फ़िक्र कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग अब भी बाकी हैं जिनकी गज गज भरी लंबी ज़ुबानें हैं, और वो इस मुश्किल हालात में वो जो है कि बजाय इसके कि कौम के हौसले को बुलंद करें, वो कौम के हौसले को गिराने में लगे हुए हैं। और हैरत होती है ख़ास तौर पे सियासत को, हर वक्त सियासत की चटनी चाटने वाले और चबाने वाले सियासत का चबीना जो है, उनका तो मुकालमा ही यही है कि मेरा लीडर कैसे आगे आए और मेरा लीडर कैसे ऊपर हो, और दूसरे के लीडर को कैसे मैं दिखाऊं कि मेरा लीडर सबसे आगे जा रहा है और दूसरे का लीडर तो उसको तो कोई परवाह ही नहीं है। ये बड़ा शर्मनाक रवैया है। और ये शर्मनाक रवैया जो है, कबल इसके कि हम इस सैलाब के हवाले से कुछ मुफीद बातों पे बात करें, ये भी एक बड़ी शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान के 116 अजला जो है वो सैलाब की वजह से जो है उसमें से 66 जो है वो उनको आफत ज़दा करार दे दिया गया है। आधा पाकिस्तान, 3 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो बराह रास्त मुतासर है सैलाब से। बलूचिस्तान क्या सिंध, क्या जनूबी पंजाब के इलाके। लेकिन इसके बावजूद कई लोगों को अभी भी फिक्र है कि वो सियासत खेलें, और जिनकी मैंने कहा 2-2 हाथ की ज़ुबानें हैं, और जिनको कुछ पता नहीं है कि इंसानी बुनियादों पर ये जो पैदा हुआ बहरान है उसमें लोगों को तसल्ली देनी है, हौसला देना है। और जो लोग बेचारे इस आजमाइश की घड़ी में मेहनत कर रहे हैं, जिदोजहद कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करनी है। तो उनकी सारी बातों का रुख, उनकी सारी गुफ्तगू का महवर यह है कि मायूसी कैसे फैलाई जाए। कभी एक सियासतदान की टांग घसीटेंगे, कभी दूसरे सियासतदान की टांग घसीटेंगे, कभी जो पहले से काम कर रहे हैं रिलीफ वर्क उनकी टांगें घसीटेंगे, कभी इस बात का बयानिया शुरू कर देंगे कि इनको लोग वोट नहीं देते हैं लेकिन ये काम तो बड़ा करते हैं। भाई शर्म करो, कुछ हया करो। ये वक्त तनकीद करने का नहीं है, ये वक्त लोगों के दुखों पे मरहम रखने का है। और इस वक्त में आप लोग अगर अपने बाबे ही ऊंचे करते रहेंगे, कोई इमरान खान की तस्वीर को चूम के पागलों की तरह लग रहा है, और कोई जरदारी को, और कोई पीडीएम को, और कोई उसके, मैं क्या कहूँ इस बात पे, शर्म नहीं आती है कि क्राइसिस है मुल्क पे, और इस क्राइसिस में भी सियासत खेल रही है। बड़े अच्छे लोग हैं, वो अगरचे कम हैं, जो ईमानदारी के साथ, खुदा खौफी के साथ, दर्दमंदी के साथ, और पूरे अपने वसाइल के साथ, और अपने कनेक्शंस के साथ, वो लोग जो हैं जो मैदान में हैं और उन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा इमदाद की जरूरत है। और अगर मेरे से पूछा जाए तो ईमानदारी की बात यह है कि हुकूमत अपने तौर पर जो है वो एक्टिव हो चुकी है, और हुकूमत, अगर सूबाई हुकूमतें भी अपनी अपनी जगह पे एक्टिव हो चुके हैं, वज़रा एक्टिव हो चुके हैं, और इंसानियत की खिदमत करने वाली तंजीमें एक्टिव हो चुकी हैं, और लोग अच्छे जो हसास लोग हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। कुछ ना कुछ कोई ना कोई हर कोई कर रहा है। भाई उनका हौसला बढ़ाओ ताकि उनको देख के बाकी लोग भी मैदान में आए। जो मैदान में मौजूद है उनका हौसला क्यों तोड़ते हो? कुछ शर्म कर लो। अब बहरहाल बाकी बात तो लंबी हो जाएगी। मैंने कहा 116 अजला हैं, और पिछले 60-70 साल में इतनी बारिश कभी हुई ही नहीं है। अगर आपके सामने मैं अदादो शुमार मैंने रखूं तो आपको हैरत होगी कि 3 करोड़ लोग जो हैं इस वक्त छत के बगैर हैं, और 14 जून से सिंध में 306 लोग जहाँ भाग हो चुके हैं। ये कम अज़ कम मैं बता रहा हूँ। बलोचिस्तान में 234 हो चुके हैं, KPK में 185 हो चुके हैं, जनूबी पंजाब में 165 हो चुके हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 37 हो चुके हैं, गिलगित बल्तिस्तान में 9 हो चुके हैं, और 48 mm की बजाय 166 mm बारिशें हुई हैं, यानी 241% ज्यादा बारिशें। सिंध में 784% ज्यादा, जबकि बलूचिस्तान में मामूल के बजाय 496% ज्यादा बारिशें हुई हैं। और मानसून के अमूमन 3 या 4 साइकिल आती हैं, और ये 8वां है, और सितंबर में मजीद बारिशों का इम्कान है। तो अब आप ये कहें कि जनाब एक गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई है, और उस गैर मामूली सूरत हाल में बटन दबाते ही सारा कुछ ठीक
ٹھیک ہو جائے, تو ایسا نہیں ہوتا. اپنے طریقہ کار پہ غور کریں, اس طرح ہوتا نہیں ہے. دنیا بھر نے امداد کی اعلان کیا ہے, وہ ابھی اسٹریم لائن ہو رہی ہیں چیزیں. متحدہ عرب امارات نے کی, اقوام متحدہ نے, ورلڈ بینک نے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اور باقی لوگوں نے وہ جو ہے, اور اضلاع مختلف اضلاع کو جو ہے وہ ان کو آفت زدہ قرار دیا جا رہا ہے. وہاں پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی ہے, وہاں پہ خوراک پہنچائی جا رہی ہے. یہ ضرور ہے کہ نقصان کا حجم بہت زیادہ ہے. دنیا کی بہترین سے بہترین مشینری رکھنے والے بھی جو لوگ ہیں, وہ اتنے بڑے پیمانے پر جب کوئی آفت آتی ہے تو اس سے نمٹنا آسان نہیں ہوتا. بہرحال میں عمران خان نے بھی اس بات کی داد دینی چاہیے ان کو کہ انہوں نے اپنے جلسے ملتوی کر دیے ہیں. اب آپ یہ ہے کہ اس کے گھر میں اب چھاپا مارنے کی تیاریوں میں ہے. شرم کرنی چاہیے آپ کو. یہ موقع کون سا ہے, ایک بندہ چھوڑ کے سیلاب اس میں لگا ہوا ہے, اب آپ اس کے گھر پہ جو ہے وہ وہاں پہ گھسنے کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. اس طرح کے کاموں سے باز آئیں. یہ سیاست کھیلنے کے لیے اور بڑے موقع ہیں, کھیل لیجیے گا سیاست جو آپ نے کھیلنی ہے. اس وقت جان چھوڑے اور ان لوگوں کا خیال کریں جن کا خیال کرنا ہے ہم نے. بہرحال میں ایک جو عام طور پہ ایک سوال جو ہے, بی بی سی نے اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی شائع کی عمر دراز ننگیانہ کی, اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہے, اور وہ مختلف سوال ہیں سیلاب کے حوالے سے. اور میں تو کیا کہیں, وہ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف کہ آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. صورتحال یہ ہے کہ بس جس کو دیکھو وہ صحافی ہے, وہ پولیٹیکل ورکر ہے, وہ کوئی ایسے سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے. معاملے کو سنوارنے کی کوشش کریں برائے مہربانی. بنیادی بات یہ ہے. ہاں, بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم سیلاب زدگان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. وہ دردمندی سے یہ سوال کرتے ہیں, اور تو ہم ان کو کیسے کریں. تو ایسے کئی طرح کے لوگ ہیں جن کو بے شمار لوگ ہیں جو واقعتاً دل سے مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے مدد کرے. کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے سے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ دیگے پکاتے ہیں, اور دیگے پکا کے وہ سوچتے ہیں کہ ہم پکا پکایا کھانا وہاں پہ پہنچ جائیں. لیکن یہ طریقہ زیادہ کام نہیں کرتا. یہ آپ لے کے جائیں گے, پکے پکائے کھانے کی ایک مدت ہوتی ہے, اور اس مدت کے بعد وہ کھانا خراب ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کوشش کریں کہ پکا پکایا کھانا وہاں پہ لے کر نہ جائیں. کم سے کم یہ ہے وہ ان لوگوں کو پکانے دے, انتظامات کرنے دے جو صحیح جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو براہ راست جن کا کنیکشن ہے جو ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ورنہ آپ پکا پکایا کھانا کسی صورت نہ لے کے جائیں. دعاؤں کی باتیں ہیں, خیموں کی باتیں ہیں, مدد کرنا چاہتے ہیں, آپ کو طریقہ معلوم نہیں ہے, تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ پکا پکایا کھانا جو ہے ان لوگوں کے کام آنے کا چانس کم ہے. اس کھانے کو وہاں پہ پہنچانے کے لیے پوری ایک انفراسٹرکچر سپورٹ چاہیے, اور وہ سپورٹ بھی ایک محدود مدت میں چاہیے. اگر آپ نہیں پہنچیں گے تو وہ کھانا ضائع ہو جائے گا, آپ کے وسائل ضائع ہوں گے. اس لیے پکا پکایا کھانا. دوسرا یہ ہے کہ کیا جو میں سامان اکٹھا کروں وہ میں خود لے کے جاؤں. میرے بھائی گزارش یہ ہے, اگر آپ کا وہاں پہ نیٹ ورک ہے, آپ وہاں کے جاننے والے ہیں, اگر لوکل ہیں آپ, تو بالکل آپ سامان خود لے کر جائیں. لیکن اگر آپ وہاں کے مقامی نہیں ہیں, آپ کو راستوں کا پتہ نہیں ہے, تو آپ یہ سامان لے بھی جائیں گے تو آپ تو صحیح پتہ ہی نہیں کر سکیں گے کہ کس خاص جگہ پہ زیادہ ضرورت ہے اور کس جگہ پہ پہلے امداد تقسیم ہو چکی ہے. اس طرح امکان بڑھ جائے گا کہ آپ کا کھانا جو ہے, وہ جو آپ کا سامان جو ہے وہ کہیں راستے میں ضائع ہو جائے, یا آپ ان لوگوں کو دے آئیں جن لوگوں کو پہلے دیا جا چکا ہے, اور جن لوگوں تک ابھی تک نہیں کوئی پہنچا وہاں پر آپ نہ پہنچ سکیں. ہاں, ایک اور چیز جو ہے کہ سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے, تو بارش کی وجہ سے سب سے زیادہ ترپالوں کی ضرورت ہے, خیموں کی ضرورت ہے. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ جس خیمے کی ترپال کی قیمت 4-5 ہزار روپیہ تھی, وہ اب 15,000 کو پہنچ گئی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ پہنچ گئی ہے. یہ ہماری قوم کا اوورال حال ہے. کرونا ہے تو ماسک بڑھا دیتے ہیں, کوئی دوائی کم ہو تو اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں, اور اب ہمیں موقع ملا تو ہم نے خیموں کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. یہ بڑی شرمناک بات ہے. لیکن بہرحال جو لوگ پیسے دے رہے ہیں, جو لوگ ان لوگوں کے لیے, تو وہ یہ فکر کریں کہ وہاں پہ خیمے جو ہے وہ ان لوگوں کو ہم نے دستیاب کرنے ہیں. تو خیمے جو ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ 4x4 میٹر کے خیمے میں جو ہے 8 سے 10 لوگ زمین پہ سو سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی 4 سے 6 لوگ چارپائیاں بچا کر لیٹ سکتے ہیں. بارشیں ہو رہی ہیں تو ان بارشوں میں ان کے لیے ایک شیلٹر چاہیے, اور خیمے شیلٹر کی جو ہے وہ جگہ دیتے ہیں. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ خیمے جو ہے وہ ترجیح میں رکھے جائیں, کہ وہ جو سیلاب متاثرین جو ہیں ان کو خیمے پہنچائے جائیں. خوراک ایسی دی جائے ان کو جو جلد خراب نہ ہو, جیسے کچے چاول ہیں, جیسے دالیں ہیں, جیسے گھی ہے, جیسے اس طرح کی کچھ چنے ہیں, یا ایسے جیسے بسکٹس ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو خراب نہیں ہوتی.
اور ان چیزوں کو وہاں پہ دیں. پکے پکائے کھانے دینے کی بجائے چنے آپ دے سکتے ہیں, بسکٹس دے سکتے ہیں آپ, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خشک دودھ دے سکتے ہیں آپ ان کو. اور اس کے علاوہ بھی جو وہاں پہ ضرورت ہے لوگوں کو, ان کو چولہوں کی ضرورت ہے, پلیٹوں کی ضرورت ہے, گلاسز کی ضرورت ہے, یہ چیزیں ان کو پہنچانے کی ضرورت ہے. سو ان چیزوں کو اپنی ترجیح میں رکھیں. اس کے علاوہ کئی لوگ ہیں وہ پھر منرل واٹر کی بہت ساری بوتلیں وہ اکٹھی کرتی ہیں, ٹرک بھر لیا منرل واٹر کا. دیکھیں وہاں پہ بعض کا دھوپ چمکتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ, پلاسٹک کی بوتلوں میں وہ پانی ہوتا ہے, وہ پینے کے قابل نہیں رہتا. اس لیے برائے مہربانی اتنا خرچہ ان پہ نہ کریں. گولیاں لے لیں جو پانی کو صاف کرنے والی, جو وہاں موجود پانی ہے اس میں سے جو جراثیم مارنے والی, اس کو صاف کرنے والی وہ گولیاں مل جاتی ہیں بازار سے, تو وہ گولیاں لوگوں کو دیں تاکہ وہ وہیں پہ اس میں ڈالیں اور پانی جتنا ضرورت ہے اس کو صاف کریں. اور اس صاف پانی سے بجائے اس کے کہ آپ اس کا وہ جو والا جو ہے وہ اس میں پلاسٹک کی بوتلوں میں ان کے لیے پانی لے کر جائیں. ایک اور چیز ہے, ان لوگوں کو وہاں پہ ادویات کی ضرورت ہے. ادویات میں کیا ہے, ہیضے کی دوائی ہے, پیچش کی دوائی ہے, بخار ہے, خواتین کی ضروری چیزیں جو ان کے استعمال کی ہیں. ظاہر ایک نیچر ہے اور نیچر کے لحاظ سے جس چیز کی وہاں پہ ضرورت ہے, بچوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے, جس طرح بخار کی, جس طرح سر درد کی, جس طرح مختلف, یا کئی وہاں پہ کئی بیچارے جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ اس میں کوئی کئیوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کھانا نہیں کھا سکتے جب تک وہ انجیکشن نہ لگائیں اس کا. یہ جو شوگر وغیرہ کا پیشنٹ ہوتے ہیں, اس طرح کی وہ چیزیں ان کے لیے لے کے جانا, یا اس طرح کی جن کے وہ چیزیں لے کے جانی ہے جن چیزوں کی اشد وہاں پہ ضرورت ہے. لوگ جن کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے وہ لگائیں گے بیچارے, کوئی سرنج لگائیں گے تو پھر اس کے بعد ہے, تو یہ چیزیں ان کے لیے لے کے جانا بہت ضروری ہے. ایک اور چیز ہے کہ بھی اگر ہم سامان لے کے جاتے ہیں تو اگر ہم خود جائیں تو خود کبھی نہ جائیں, کسی تنظیم کا انتخاب کریں, کسی جاننے والے کا انتخاب کریں, کسی مقامی بندے کا انتخاب کریں, کسی اہم آدمی کا انتخاب کریں, کسی سرکاری ادارے سے رابطہ کریں, یا کسی امام مسجد علاقہ کے اس سے رابطہ کریں. کوئی میٹر کرتا ہوا بندہ اس علاقے کا ہو جو سارے راستوں سے جانتا ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ٹرک بھر کے سامان کا لے جائیں اور جس راستے سے آپ گزریں بعد میں ریلا آئے اور اس سڑک کو اڑا کے لے جائے, آپ کی واپسی کا راستہ بھی بند ہو جائے. تو سارے راستوں سے جو آگاہ ہو ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں اور ان کے ذریعے سے ان لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے کریں. حرف آخر یہی ہے کہ خود کچھ کرنے کی بجائے ایک پوری نیٹ ورکنگ بنائیں, کسی پہ ٹرسٹ کریں, یا یہ ہے کہ جو اعتبار والے لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائیں, اور پھر یہ چیزیں جو زیادہ ضروری چیزیں ہیں اپنی مرضی کی بجائے وہاں لوگوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کن علاقوں میں امداد پہنچی ہے اور کن علاقوں میں امداد نہیں پہنچی, وہاں پر امداد جو ہے وہ لے کے جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی قوم جاگ چکی ہے, لوگوں میں محبت ہے اپنے بھائیوں کے لیے جو مصیبت زدگان ہے. ظاہر ہے یہ اس طرح کے حالات میں ساری چیزیں نارمل نہیں ہوتی ہیں, کچھ جگہ پہ لوگ پہنچ سکیں گے, کچھ جگہوں پہ کوتاہی ہوگی, جو سامان ہے آپ کو پتہ ہے, جو حکومتی وسائل ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, جو لوگوں کے وسائل ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, جو راستے ہیں جہاں پہ لے کے جانا ہے آپ کو پتہ ہے. لیکن ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے, اور جلد یا بدیر بلکہ بہت جلد اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے ایک تو موسم ٹھیک ہو, اور دوسرا زیادہ سے زیادہ لوگ آرگنائزڈ وے سے سامان لے کر وہاں پر پہنچے اور اپنے بھائیوں کے دکھ اور درد کا دارو بنے.